बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बैलेंस के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके मुतालिक, और हमारे बैलेंस को मेनली जो चीज़ डिस्टर्ब करती है उस कंडीशन को हम एटेक्सिया कहते हैं। जो तो मेडिकल ज़ुबान ये टर्मिनोलॉजीज़ को लोग समझते हैं तो उन्हें तो पता है एटेक्सिया का क्या मतलब है, लेकिन जो लेमैन है, आम लोग जो हैं, उनको समझाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जब किसी शख्स में चलने फिरने का, काम करने का बैलेंस ना रहे तो उस वक्त उस बीमारी को या उससे जो कंडीशन पैदा होती है उसे हम एटेक्सिया कहते हैं। अब मैं आपको फौरी तौर पे चंद एक जुमलों में समझाऊं। देखिए, ये हमारा ब्रेन है। हमारा ब्रेन का ये जो सामने वाला हिस्सा है ये जहानत का हिस्सा है, हमारी पर्सनालिटी को कंट्रोल करने वाला हिस्सा है। इसमें मेमोरी का बहुत सा ताल्लुक़ है, डिसीजन मेकिंग का ताल्लुक़ है। तो ये हमारा एक किस्म का लॉजिक का सेंटर है। फिर कुछ इसके पीछे वाला जो हिस्सा है जिसे पैराइटल लोब कहते हैं, ये हमारी मूवमेंट का हिस्सा है। मसलन हम बाजू को हिला रहे हैं तो जो मैसेज जा रहा है वो इस हिस्से पैराइटल लोब से जा रहा है कि हाथ ऊपर चला गया, नीचे चला गया, हाथ बंद हो गया, खुल गया। अब एक हिस्सा है हमारे ब्रेन का जिसको सेरिबेलम कहते हैं, जो ब्रेन के पिछले हिस्से पे होता है। सेरिबेलम ये बैलेंस का हिस्सा है, ये हमारी मूवमेंट्स को बैलेंस करता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ छोटी सी। देखें, मैं इस पेन को पकड़ना चाहता हूँ तो अगर मैं नॉर्मल हूँ तो मैं ऐसे हाथ करूँगा, इसको पेन को पकड़ लूँगा। लेकिन अगर मेरा बैलेंस सही नहीं है तो जब मैं इसको पकड़ने लगूँगा तो मेरा हाथ यूँ हो जाएगा, ये, ठीक है। इसी तरह जब मैं खाना खाऊँगा, आम आदमी यूँ करके खाना खा लेता है, तो जब एटेक्सिया होगा उसको तो वो खाना खाएगा तो निवाला उसका यूँ जाएगा, ठीक है ना। सर भी उसका हिल सकता है, हाथ काम करते हुए हिल सकते हैं, टांगें चलते हुए हिल सकती हैं, उसको गिरने का एहतमाल होगा। वो गिरने से बचने के लिए जब चलेगा तो टांगें खोल के थोड़ी सी चलेगा, इसको वाइड गेट कहते हैं। जो उसके स्टेप्स होंगे वो वाइड होंगे, यानी टांगें दोनों ज़्यादा खुली होंगी ताकि उसका बैलेंस बरकरार रहे। तो ये बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर एटेक्सिया में आ जाती हैं। अब एटेक्सिया है क्या और क्यों होता है? अब इसमें बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। मैं जो बहुत कॉमन वजूहात हैं, बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड कि हमारे प्रोग्राम जो लोग देख रहे होते हैं उनमें कुछ स्टूडेंट्स होते हैं और कुछ लेमैन होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जो प्योरली डॉक्टर्स होते हैं उनको तो ये सारी बातें ऑलरेडी पता होती हैं। नाउ एटेक्सिया की एक वजह तो होती है पैदाइशी तौर पे, जो सेरेब्रल पॉलिसी है, आपका जो ब्रेन डैमेज हुआ वो सर के इस हिस्से में उसको ज़्यादा परेशानी हुई तो बच्चा जब पैदा हुआ तब से वो एटेक्सिक है। तो ये एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह हो सकती है जेनेटिक, यानी सीपी तो ये हुआ ना कि ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं गई और उसकी वजह से एटेक्सिया हुआ। कुछ लोगों के अंदर ख़ानदानी बीमारी होती है और हमने देखा है कि एक घर में 5-6 बच्चे हैं तो हो सकते 2 बच्चों को हो, 1 को हो, 3 को हो। ये फैमिली से रन करती है। तो ये एटेक्सिया जो है ये मारूसी भी हो सकता है और पैदाइश के वक्त भी हो सकता है। फिर उसके बाद हम अगर देखते हैं तो चोट लगने से भी एटेक्सिया हो सकता है। अगर किसी को सेरिबेलम में कोई चोट लग जाए, एटेक्सिया हो सकता है उसको। फिर उसके बाद वैस्कुलर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे खून की नाली कोई फट जाए आमतौर पे बड़ी उम्र में, तो मरीज़ को फालिज पूरा भी हो सकता है और सिर्फ एटेक्सिया भी हो सकता है। फिर इसी तरह कुछ पॉइजन्स हैं, उनकी वजह से एटेक्सिया हो सकता है। फिर ट्यूमर, हमारे यहाँ खुदा न खास्ता अगर सेरिबेलम के अंदर कोई ट्यूमर पैदा हो जाए या बन जाए, जूँ जूँ वो ग्रो करता रहेगा, जो सेरिबेलम का हमारा बैलेंस करने का हमारा सिस्टम है वो मुतासिर होता रहेगा। तो इस तरह बहुत सी इसकी वजूहात हो सकती है। इन्फेक्शन हो सकती है। कुछ लोगों में आपने देखा होगा गर्दन तोड़ बुखार, जिसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, एनकेफेलाइटिस कहते हैं, वो जब बुखार हो जाए और बुखार जब ठीक हो जाए तो उसके बाद बैलेंस का इशू आ जाता है, तो इसको हम एटेक्सिया कहते हैं।
تو اس لیے بہت سی کازز ہو سکتی ہیں جن کے اندر ایٹیکسیا، لیکن ایک وجہ ضرور ہوتی ہے دیکھنے والی کہ جب ایٹیکسیا ہو گیا کسی کو تو یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کس عمر میں یہ ہوا ہے. ظاہر ہے جو تو سیربرل پالسی کے پیشنٹس کو، یعنی پیدائش کے وقت آکسیجن برین میں نہیں گئی، یہ فوری طور پہ 1-2 مہینے 3-4 مہینے میں ہی ظاہر ہو جاتا ہے. جو ماروثی ہوتا ہے، جینیٹکلی آ رہا ہوتا ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، اور یہ وقت کے ساتھ، یعنی بچہ پیدا ٹھیک ہوتا ہے، کچھ عرصے تک ٹھیک لگتا ہے، اس کے بعد لگتا ہے کہ نہیں اس کا بیلنس خراب ہے، چلتے چلتے گر جاتا ہے، کوئی ہاتھ میں چیز پکڑتا ہے. اب یہ بہت کم عمری میں بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات یہ 12-15 سال میں بھی شروع ہو سکتا ہے، اس سے پہلے شاید نہ ہو، اور کئی دفعہ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کی پھر نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ بڑھتا رہتا ہے وقت کے ساتھ. سیربرل پالسی کے اندر جو ایٹیکسیا ہوتا ہے، یہ جتنا ہو گیا اتنا ہو گیا، اس کی اور کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، لیکن یہ نان پروگریسو آرگینک برین ڈیمیج ہے. جبکہ ماروثی جو زیادہ تر جو ایٹیکسیا کے کیسز میں دیکھتا ہوں، یہ ڈاکٹرز دیکھتے ہوں گے، وہ وہی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ماروثی وجہ بنتی ہے، اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ مریض شروع میں اسٹوڈنٹ لیول پہ اس کو لگتا ہے کہ لکھنا صحیح نہیں ہو رہا، اس سے چلتے ہوئے گرنا شروع ہو گیا ہے. وہ یہ دیکھیں، جس طرح مثلا یہ آپ کے پاس پین ہے، اس کا آپ نے ڈھکنا بند کرنا ہے تو آپ کا ہاتھ کانپ جائے گا، بند صحیح نہیں ہوگا. اس کو ٹارچ کو آپ نے چلانا ہے تو جرکی مومنٹس آ جائیں گی، رائٹنگ ٹھیک نہیں ہوگی. اکثر جو پکڑتے ہیں، پکڑ کے اگر وہ لکھیں گے تو ہاتھ یوں چلا جائے گا. ہاتھ ملاؤ، شاباش. اچھا، اپنے ہاتھ پہ یوں کرو، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پہ کرو، تیز کرو، تالی بجاؤ. اچھا، اب اپنی انگلی کو اپنے ناک پہ لگاؤ. اچھا، اب میری انگلی پہ لگاؤ، پھر ناک پہ لگاؤ، پھر میری انگلی پہ لگاؤ. یہ ان کوآرڈینیشن ہے. اگر آپ دیکھیں تو بیلنس کی کمی آپ کو نظر آئے گی، اور اس کے اندر جو پرابلم ہوتی ہے وہ سیریبیلم میں، اور اس بیماری کو ایٹیکسیا کہتے ہیں. کھانا کھاتے ہوئے میں نے آپ کو کہا کہ نوالا جو ہے وہ منہ میں نہیں جائے گا. شیو کرتے ہوئے بڑی پرابلم ہوتی ہے، ہاتھ آپ کا یوں جا رہا ہے، دیر از اے چانس کہ کٹ آپ کو آ سکتا ہے. کنگھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھ لینا جتنے بھی کام کرنے ہوتے ہیں آپ کو، گاڑی کسی حد تک چلا لیتے ہیں، لیکن جب سیویئر ہو جائے تو پھر گاڑی چلنا مشکل ہو جاتا ہے. عام طور پہ ایسے مریض چلتے رہتے ہیں، چھوٹے موٹے کام کرتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو ری ایبلیٹیٹ کر کے رکھتے ہیں، لیکن جب یہ سیویئر ہو جائے تو چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، پھر ویل چیئر استعمال کرنی پڑتی ہے، اور کھانا وانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ نشانیاں ہیں ایٹیکسیا کی. اب ایٹیکسیا اگر ہو جاتا ہے کسی کو تو اس کے اندر کرنا کیا چاہیے؟ اصل میں بیسکلی جو کوشچن ہے وہ یہی ہے کہ واٹ ٹو ڈو. اگر تو آپ کو کوئی یہی کہے کہ اس کی کوئی خاص دوائی ہے اور اس دوائی سے ایٹیکسیا ٹھیک ہو جائے گا، ویل یہ اتنی صحیح بات نہیں ہوگی، کیونکہ میڈیسنز دے ڈو ناٹ کیور ایٹیکسیا. دے کین ہیلپ اے پیشنٹ ٹو فائٹ اور ٹو گیٹ مینیجڈ ان اے بیٹر وے ود میڈیسنز. اگر وہ دوائیاں استعمال کرے گا تو کسی حد تک بہتری آ سکتی ہے، تھوڑا بہت اس کو جو کمپلیکیشنز آ رہی ہیں ان سے بچت ہو سکتی ہے. اس کے اندر بیسکلی جو ری ایبلیٹیشن پوائنٹ آف ویو سے 3 کام ہیں جو کرنے ہوتے ہیں. پہلا کام تو ایسے پیشنٹس کو موٹا نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ موٹے ہو جائیں گے تو ان کا چلنا، بیلنس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، تو موٹاپے کا کنٹرول کرنا چاہیے. دوسرا میں آپ کو ایک فارمولہ بتاؤں کہ اگر پٹھوں میں طاقت کی کمی ہو تو ورزش سے بہتر ہو سکتی ہے، لیکن بیلنس کا اگر مسئلہ ہو
تو ورزش سے اتنا بہتری نہیں آتی، پریکٹس سے بہتری آتی ہے. آپ پریکٹس پہ پریکٹس کرتے رہیں. اب ہوتا کیا ہے، جب کسی شخص کو ایٹیکسیا کا ایشو ہوتا ہے تو وہ شخص پھر کوشش کرتا ہے کہ اچھا میں چل کے جاؤں گا، میں نے کیا چل کے جانا ہے ایک گلاس پانی پینے کے لیے. وہ امی کو کہے گا ماں ایک گلاس پانی پلا دو، بھائی پانی دے دو، نوکر کو کہے گا آواز دے کے. تو وہ اپنے جو چھوٹے موٹے چلنے پھرنے کے کام ہیں وہ ترک کر دیتا ہے، تو پریکٹس اس کی ختم ہو جاتی ہے. تو اس کا ایٹیکسیا وقتی طور پہ کیا ہمیشہ کے لیے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. وہ برین کے اندر جو سیریبیلم ہے وہ تو زائل ہو ہی رہا ہے اس کا، پلس آپ نے پریکٹس کرنی چھوڑ دی تو اور خراب ہو. تو اس لیے فرام ری ہیب پوائنٹ آف ویو اینڈ ٹریٹمنٹ پوائنٹ آف ویو، سیریبیلر ایٹیکسیاز کے اندر بار بار ریپیٹ کرتے رہیں، نارمل ایکٹیویٹیز کرتے رہیں. آپ کھڑے ہوں، چلیں پھریں، پانی پئیں. اپنے بٹن بند کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، خود بند کریں. کنگھی، اچھا اب عام کنگھی آپ پکڑیں گے تو موٹے گرپ والی کنگھی آپ استعمال کریں، ٹھیک ہے نا. تو یہ تیسرا اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں جو ہم ری ایپ ٹیکنیک سکھاتے ہیں. اب دیکھیں آپ نے کھانا کھانا ہے تو یہ ہاتھ جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اگر آپ اپنی کونی کو یہاں فکس کر لیں اور پھر آپ کا ہاتھ ہل بھی رہا ہے اور اس کو اگر آپ منہ میں لے کے جائیں گے یوں کر کے، یعنی فکس کر کے ہاتھ، تو کم ہلے گا. یوں کریں گے تو زیادہ ہلے گا. تو بہت سارے کام کونی کو ایون شیو کرنا ہے آپ کا، اگر آپ کونی کا سہارا لے کے شیو کریں گے تو آپ کی شیو بہتر ہو جائے گی. کھانا کھانا آپ کا بہتر ہو جائے گا، ایک سینس آف سیٹسفیکشن آ جائے گی. بہت سارے کام آپ جو ہے حالانکہ آپ کے ہاتھ ہل رہے ہیں لیکن سہارا آپ لے لیں گے تو بہتر ہو جائے گا. یہاں کا سہارا لے سکتے ہیں. جتنا یہ فلکرم آپ کا بڑا بنے گا اتنا آپ کا جو موومنٹ ڈس آرڈر ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. تو یہ اس کا ایک بہت بڑا ٹپ ہے، بار بار پریکٹس کرنا. پھر تیسرا اس کے اندر اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب آپ ایٹیکسیا کے پیشنٹ ہیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ایٹیکسیا بڑھ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کو آپ کہہ سکتے ہو کہ جو آپ کو امبیرسمنٹ ہوتی ہے، آپ کا سیلف کانفیڈنس کم ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈونٹ وری وٹ ہیز ہیپن ٹو یو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری دی ہے، آپ ایکسیپٹ کریں اس کو. آپ چلیں لوگوں کے سامنے، بالکل کوئی کچھ کہتا ہے تو اس کو کہنے دیں. آپ کا چلنا، آپ کا کام کرنا آپ کی ذات کے لیے بہت ضروری ہے. یہ کم ضروری ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے لڑکیاں خاص طور پہ دے فیل شائے، تو اس لیے اپنا کانفیڈنس لوز نہ کریں. آپ یہ تو دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی آپ کو چلا رہا ہے. اتنی بیماری ہے جس میں آپ چل ہی نہیں سکتے. آپ ایک دفعہ ویل چیئر پہ بیٹھ گئے، آپ کو عادت پڑ گئی، آہستہ سے بڑھتی رہے گی. مجھے یاد ہے مجھے آفٹر اسپائنل انجری آئی واز ٹولڈ آئی شوڈ بی آن اے ویل چیئر، اور میں اب بھی ویل چیئر استعمال کرتا ہوں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہونے دیتا. چھوٹے موٹے مجھے ایٹیکسیا ہے، یہ سینسری ایٹیکسیا قسم کا ہوتا ہے. مطلب اسپائنل کارڈ انجری میں اگر آپ کی ٹانگوں میں سینسیشن نہ ہو، اس کی طرف ہم آئیں گے. تو سیریبیلر ایٹیکسیا کی اب بات کر رہے تھے، تو اس کے اندر آپ نے پریکٹس کرتے رہنا ہے اور کانفیڈنٹ ہو کے کرتے رہنا ہے. ویٹ اپنا زیادہ نہیں کرتے رہنا. باقی کچھ دوائیاں ہوتی ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ دیتے رہتے ہیں اور آپ اپنا رابطہ رکھیں. اب کچھ اور قسمیں بھی ہیں ایٹیکسیا کی جو بڑی بہت کامن تو نہیں ہے لیکن وہ ہیں، ان کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ایک ہے فریڈرکس ایٹیکسیا. یہ عام طور پہ پریزنٹ اور طریقے سے کرتا ہے. اس کی پریزنٹیشن یہ ہوتی ہے کہ نوجوانی میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ جو آپ کا پیشنٹ ہے وہ آپ کو کمپلین کرتا ہے کہ میں پنجوں پہ چلتا ہوں تو ایڑی اٹھا کے چلتا ہوں، یوں کر کے چلتا ہوں میں. تو مریض جو ہے وہ ایڑی اٹھا کے چلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی جو آرچز ہوتی ہیں پیر کی وہ تھوڑی گہری ہو جاتی ہیں. بیلنس کا پرابلم اس کو بھی ہوتا ہے. اور باقی میڈیکل ایگزامینیشن ہم کرتے ہیں جس کے اندر کچھ سائنس ہمیں ایسے مل جاتے ہیں، ریفلیکسز کے اندر ببنسکی ہو گیا اس کا. لیکن یہ میڈیکل کی باتیں ہیں، لیٹ دیم بی فار دا ڈاکٹرز. آپ کے لیے یہی جاننا کافی ہے کہ وہ پیشنٹس
جو چلتے ہوئے ہیل اٹھا کے چلتے ہیں، پنجوں بھی چلتے ہیں اور ان کا بیلنس ٹھیک نہیں ہوتا، ان کو یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے جس کو فریڈرکس ایٹیکسیا کہتے ہیں. پر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہر وہ پیشنٹ جو ہیل اٹھا کے چلتا ہے اس کو فریڈرکس ایٹیکسیا ہے، نہیں. اس کی بھی بہت سی کازز ہیں، ہم آگے ڈسکس کریں گے کسی اور پروگرام میں. لیکن فریڈرکس ایٹیکسیا میں بعد میں کچھ سالوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد، جو پیروں کا بیلنس کا پرابلم ہے وہ ہاتھ میں بھی آ سکتا ہے، اور ان کو بھی ہاتھ میں بیلنس آ سکتا ہے. آئیز میں بعض اوقات آ سکتا ہے. جو ہمارے میڈیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ جب ایگزامینیشن کرتے ہیں، یہ نیورولوجسٹ ایگزامینیشن کرتے ہیں، تو سیریبیلم میں یا ایٹیکسیاس کے اندر جو آنکھ ہے وہ بھی ہلنا شروع ہو جاتی ہے، یا اس کے اندر نیسٹنگنس آ جاتا ہے. تو یہ ایک قسم ہے. پھر اس کے بعد ایک اور قسم جو میں نے آپ کو اپنی مثال دی، جن لوگوں کی سینسیشنز خراب ہو جاتی ہیں ان کو پوزیشنل پرابلم آ جاتی ہے، ان کی بھی گیٹ تھوڑی ایٹیکسک ہو سکتی ہے، ان کے اندر بھی بیلنس کا ایشو آ جاتا ہے. ایون ڈائبٹیز جو پیشنٹ ہوتے ہیں، اگر ڈائبٹیز بہت زیادہ ہو جائے اور پاؤں کی سینسیشن ختم ہو جائیں تو ان کو چلتے ہوئے بڑی پرابلم ہو سکتی ہے. دس از کائنڈ آف اے سینسری ایٹیکسیا. پھر اسی طرح نیوروپیتھیز ہوتی ہیں کئی، ان کے اندر محسوس کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. تو کہنے کا میرا مطلب ہے کہ مینلی جو لفظ ہے ایٹیکسیا کا وہ استعمال ہوتا ہے سیریبیلم کے لیے، اس کی وجہ سے جو میں نے تفصیلات بتائی ہیں. لیکن اس کی اور بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ عام طور پہ جب ایم آر آئی کرواتے ہیں تو اس کے اندر سیریبیلم جو ہمارے برین کا حصہ ہے اس کی ایٹروفی آ جاتی ہے، اور باقی کلینکل ایگزامینیشن ہوتا ہے. یا اگر ایٹیکسیا کی کوئی وجوہات ہوں بہت زیادہ، مثلا جس طرح انجری ہے بڑی کلیئر کٹ، تو وہ ہمیں نظر آ سکتی ہے. ٹیومر ہو خدا نخواستہ، وہ ایم آر آئی پہ نظر آ سکتا ہے. لیکن زیادہ تر جو کلینکل ایگزامینیشن ہے دیٹ ڈٹرمنز کہ دس پیشنٹ از سفرنگ فرام ایٹیکسیا. تو اس لیے آپ کو خدا نخواستہ اگر کہیں پہ اس قسم کی علامتیں ملتی ہیں، اور اگر آپ تھراپسٹ ہو یا آپ اسٹوڈنٹ ہو، تو اس اینگل سے آپ پیشنٹ کو دیکھنا شروع کرو. اور اگر آپ پروفیشنل بن رہے ہو تو پھر آپ آف کورس اپنی کتابوں میں جائیں اور اس کو تفصیل سے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، کلینکل پوائنٹ آف ویو سے پڑھیں اور ایویلویٹ کریں. اگر آپ کو کچھ کوشچن ہوں گے تو یو آر موسٹ ویلکم. تھینک یو.